अस्सलामु अलैकुम माई सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट ख़बरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा जो गुज़श्ता रोज़ 5 अगस्त को पीटीआई वालों ने धावा बोल के अडयाला पर खान साहब को रिहा करवाना था, वो सारा धावा उनका धरे का धरा रह गया है। पेशावर में किस तरह से अली अमीन गंडापुर ने रैली निकाली और फिर खिताब के बगैर वहाँ से अपनी धोती छोड़ के फ़रार हो गए, और गंडापुर इस वक्त कहाँ हैं, और लोगों ने शदीद जो बरहमी का इजहार किया है गंडापुर पे, और गंडापुर के ऊपर जिन लोगों को डाउट था वो यकीन में बदल चुका है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब समेत किन 9 लोगों के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, उनको नाअहल किया है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। शेख वकास जो हैं उनकी सीट भी ख़तरे में पड़ गई है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। ट्रंप भारत के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं और भारत के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल हो गए हैं और मज़ीद पाबंदियां लगने जा रही हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा रिहाना डार समेत तकरीबन जो 300 अफराद जो हैं वो पीटीआई के पकड़े गए थे, उनके साथ क्या सलूक बाद में हुआ उसके बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे अहम खबर जो मैंने आज के वीडियो में आपको बतानी है वो जनाब ये है कि मलिक रियाज ने पाकिस्तान में बहरिया टाउन बंद करने का ऐलान कर दिया है और इल्ज़ामात लगाए हैं उन्होंने कुछ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मलिक रियाज डील करने में नाकाम रहे हैं? वो मलिक रियाज जो सबको ख़रीद लिया करते थे, आज वो ख़ुद बिकने के लिए सरे बाज़ार खड़े हैं। पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है, चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जनाब अली, आज की जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो मलिक रियाज के हवाले से है। पिछले दिनों मेरा एक क्लिप था जो इतना ज़्यादा वायरल हुआ, किसी ने मेरे व्लॉग में से वो इन्फॉर्मेशन निकाल के मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया में फैला दी। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मेरी वो खबर जो मलिक रियाज के हवाले से थी वो इतनी फैली, हालांकि मैंने उसका रिबटल बाद में बताया था, लेकिन बहरहाल वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। अब खबर ये आ रही है जो मौजूदा कि मलिक रियाज का पाकिस्तान के अंदर बहरिया टाउन बंद करने का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। आखिर इस नहज पे क्यों पहुंचे मलिक रियाज? हालांकि मलिक रियाज तो वो हैं जिनके बारे में न्यूज़ चैनल्स तक उनका नाम लेकर खबर नहीं देते थे, बल्कि कहते थे कि एक बिज़नेस टाइकून। जब बड़े बड़े चैनल्स को ज़रूरत नहीं थी कि वो उनका नाम लें, हर जगह पर उनका पैसा चलता था, हर जगह पर उनका सिक्का चलता था, हर आने वाली जमात के साथ उनका अलायंस होता था, हर एक को पैसा खिलाते थे। फिर इमरान खान वाले मामले में जब उनकी हुकूमत आई और जिस तरह से उनके ऑडियोज़ लीक हुए, जिस तरह से बुशरा बीबी ने उनसे 5 कैरेट का हीरा मांगा और वो सारी ऑडियोज़ जो हैं वो इदारों तक पहुँची, तो ऐसा क्या हो गया कि मलिक रियाज के बारे में जब खबरें आई कि बड़ी दफ़ा उनका पैचअप होने जा रहा है, लेकिन फिर उसके बाद हर मरतबा उनके ऊपर जो है वो मुसीबतों के पहाड़ टूटे। और अब ऐसा क्या हो गया है कि मलिक रियाज को बहरिया टाउन बंद करने का ऐलान करना पड़ा है। मुल्क भर के अंदर जो बहरिया टाउन है, आपको पता है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उन्होंने तमाम सरगर्मियां बंद करने के लिए एक कदम दूर है कहा। सोशल मीडिया पे उन्होंने पैगाम लिखा। बैरून मुल्क में मुकीम ये जो मारूफ टाइकून है, बिजनेस टाइकून मलिक रियाज, उन्होंने मुल्क भर में बहरिया टाउन की तमाम सरगर्मियां बंद करने का ना सिर्फ इंदिया दे दिया है, बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया पैगाम में ये कहा कि गुज़श्ता चंद माह से हुकूमती इदारों के दबाव, गिरफ्तारियों, बैंक अकाउंट्स की मुंजमद होने की वजह, गाड़ियों की जब्तगी और दीगर जो सख्त इकदाम हैं उसके बायस जो है वो बहरिया टाउन का ऑपरेशन जो है वो शदीद तौर पे मफलूज हो चुका है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क भर में बहरिया टाउन की तमाम सरगर्मियां बंद करने से एक कदम दूर हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि पाकिस्तान के इदारे इंसाफ, अकल और तदब्बुर से काम लें और उन्हें मुश्किल वक्त से निकालने में मुस्बत किरदार जो है वो अदा करें। मज़ीद उन्होंने कहा कि बहरिया टाउन के साथ जो खींचातानी हो रही है इससे बराह रास्त अवाम मुतासर होंगे, क्योंकि इससे पहले मलिक रियाज की बाकायदा पुश्त पनाही की जाती थी। दूसरी तरफ मलिक रियाज की जायदाद की नीलामी के लिए भी 7 अगस्त की तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। इसके बारे में सुहेल बड़ाइच कहीं पे बैठ के तबसरा कर रहे थे और उनकी खबर को मैं कुछ हद तक सही मानती हूँ। उन्होंने ये कहा कि जब भी इदारों के साथ इनकी बातचीत होने लगती है तो तभी ये इदारों के बारे में कोई ऐसा उनके ख़िलाफ़ जो है वो बयान दे देते हैं जिसके बाद वो जो इन इदारों के दरमियान और इनके दरमियान जो एक खलीज है वो और बढ़ जाती है। जो इनके दरमियान जो एक जिसे कहते हैं ना ट्रस्ट की फ़िज़ा, वो ख़त्म हो जाती है। और मुझे नहीं पता कि इमरान खान के साथ जो जो इंसान लगा है उसने बाद में क्यों नहीं अपनी चीज़ों को ठीक किया। हर कोई मुल्क बदर होकर बैठा हुआ है। वो आफ्ताब इकबाल को देखें, इतने अच्छे प्रोग्राम्स किया करते थे, बाहर बैठे हुए हैं, कोई ना कोई ऐसी कहानी घड़ के वो, मतलब अगर तो आपको पाकिस्तान में नहीं आना, सदा नहीं आना, पाकिस्तान को अपना मुल्क नहीं कहना, कभी रहना नहीं यहाँ पे, फिर तो चलो ठीक है, आप लोग खुल के जो कुछ मर्जी करें। लेकिन अगर मुल्क है आपका, धरती है आपकी, तो फिर इस तरह की बातें जेब नहीं देती। बहरहाल
ملک ریاض کے بارے میں جو سہیل وڑائچ نے یہ کہا کہ ان کے اداروں کے ساتھ بات چیت ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے اپنا ٹرسٹ جو ہے خود ہی شیک کیا ہے، جس کی وجہ سے اب ادارے ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اب ان کی جائیداد جو ہے وہ بھی نیلام ہونے جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ملک ریاض کو جو ہے وہ سزا مل رہی ہے، کتنے ہزاروں ایکڑ زمین جو تھی انہوں نے ناحق طور پہ جو ہے اس پہ قبضہ کیا تھا، تو اس کی سزا ملنے جا رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ضرور بتائیے گا، لیکن میں اب چلتی ہوں جی آج کی اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر یہ ہے کہ 5 اگست جو گزرا اس میں انہوں نے جی اڈیالہ جیل پہ حملہ کرنا تھا پی ٹی آئی والوں نے، اور انہوں نے بڑا ایک جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی اور کہا کہ پورا پنجاب اب کی بار نکلے گا، اڈیالہ پہ حملہ کرے گا، خان کو رہا کر کے لے جائے گا۔ اس سے پہلے شوشہ چھوڑا تھا کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان میں آ رہے ہیں، پھر پتہ چلا نہیں آ رہے ہیں، پھر پتہ چلا پھر آ رہے ہیں۔ اب جناب علی یہ جو پورا دن جو کھیل تماشا چلتا رہا، اس میں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے جو احتجاج کیا اس میں لاہور پولیس نے ریحانہ ڈار کو پکڑا، پھر 9 ارکان جو ہیں پنجاب اسمبلی کے ان کو گرفتار کیا، پھر ان کو رہا کر دیا۔ ایک تو مجھے اپنے اداروں کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو پکڑتے ہیں پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ پھر آتے ہیں پھر بھڑکے مارتے ہیں، الٹا آپ ان کو جو ہے نا دوبارہ سے ہیرو بناتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ کو بتاؤں کہ ریحانہ ڈار اور اپوزیشن کے جو 9 ارکان پنجاب اسمبلی تھے ان کو جناب حراست میں لیا، پھر شام کو جا کے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر لاہور کا علاقہ ڈی ایچ اے رہبر ہے، وہاں پر پی ٹی آئی نے اپنی ریلی نکالی، پھر وہاں پر بھی جو ہے اپوزیشن لیڈر اور پنجاب اسمبلی معین قریشی اور ارکان اسمبلی فروخ مون اور خواجہ صلاح الدین، شعیب امیر، امان اللہ خان اور اقبال خٹک، ان سب کو پولیس نے حراست میں لیا، شام کو پھر ان کو چھوڑ دیا۔ تو مطلب یہ جو کھینچا تانی اور یہ سب چیزیں ہیں نا میری تو سمجھ سے باہر ہیں۔ اور سب سے بڑی مزیدار بات یہ کہ پچھلے دنوں جو 9 میں کے کلپریٹس ہیں ان کو سزائیں دیں، لیکن خدیجہ شاہ جیسی عورتوں کو چھوڑ دیا، جبکہ یاسمین راشد کو اگر سزا دی تو خدیجہ شاہ کو چھوڑ دیا، یہ صنم جاوید کو چھوڑ دیا، اس کی ایک بہن ہے فلک جاوید اس کو چھوڑ دیا۔ سمجھ سے باہر ہے، یا تو پھر یہ ٹاؤٹس ہیں پھر، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی، ادروائز ایسے کیسے ہو سکتا کہ باقیوں کو معافی نہیں ہے، عمران خان کو معافی نہیں ہے، تو ان خواتین کو معافی کیسے ہے؟ اچھا پھر پولیس نے کیا کیا کہ پی ٹی آئی کے 300 کارکنان کو گرفتار کیا، پھر انہوں نے شورٹی بانڈز جمع کروائے اور پھر اس کے بعد ان کو بھی چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ پھر اس کے بعد جناب آپ یہ دیکھیں کہ گنڈا پور تو مجھے اتنے فنی کیریکٹر لگتے ہیں نا، یقین کریں گے کیا مطلب یہ بندہ ہر دفعہ کہتا ہے مار دوں گا جلا دوں گا، یہ دوسرے شیخ رشید ہیں، شیخ رشید بھی یہ کہتے تھے نا مار دوں گا جلا دو، اور جیل میرا وہ سسرال ہے اور ہتھ کڑی میرا زیور ہے، اور اب وہ کس طرح سے معافیا مانگتے پھرتے ہیں، کبھی تندور پہ روٹیاں لگاتے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب جناب پشاور کے اندر علی امین گنڈا پور نے کیا کیا، انہوں نے تو اپنی جو ریلی ہے اس سے خطاب کیے بغیر ہی وہاں سے دوڑ لگا دی، اور کارکنان جو ہیں وہ مشتعل ہو گئے، انہوں نے احتجاج کیا، روڈ بند کر دی۔ لیکن بات وہی ہے کہ گنڈا پور کی تو عادت ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا۔ پچھلی دفعہ بشرا بی بی کو چھوڑ کے نہیں بھاگے تھے، بلکہ ان کو لے کے بھاگے تھے، اور رات کہیں اور رکھا تھا، اور پھر اس کے بعد اگلے دن آپ نے دیکھا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک اور احتجاج ہوا تھا، اس میں گنڈا پور نے کہا تھا کہ جی میں تو پہاڑوں کے بیچ میں سے پتہ نہیں بھاگ بھاگ کے کدھر پہنچا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ گنڈا پور ہر دفعہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے معیار پہ پورا اترتے ہیں؟ بہرحال وزیر اعلیٰ جو ہیں خیبر پختونخوا کی گنڈا پور ان کی زیر قیادت یہ جو ریلی نکلی، یہ جناب مختصر سی ریلی نکالی، اور بس ایک جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں گونگلواں تو مٹی چاڑنا، وہ جھاڑی، اور اس کے بعد جو ہے ریلی کے دوران کارکنان نے ڈی چوک جانے کے نعرے لگانا شروع کر دیے، اور گنڈا پور نے جب دیکھا کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ جناب بنا خطاب کے وہاں سے انہوں نے دڑکی لگا دی، بھاگ، اور ریلی کے اختتام پہ جو ہے کارکنان سے انہوں نے خطاب جو کرنا تھا جب وہ نہیں کیا، تو لوگوں نے جب دیکھا وہاں پہ کہ سارا جناب گنڈا پور تو بھاگ چکے نظر نہیں آ رہے، تو مشتعل کارکنان نے ریلی میں جو ساتھ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جناب اب ہم یہاں پہ حصار کریں گے، ان کو جانے نہیں دیں گے، پتہ چلا وہ تو بھاگ چکے ہوئے ہیں۔ پھر کیا کیا جناب، پھر بیٹھے رہے سڑکوں کے اوپر آرام سے اور دیکھتے رہے کہ کس طرح سے ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ مطلب پی ٹی آئی کے لوگوں اب تو اپنی آنکھیں کھولو، کہ اب بھی آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولنی۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی کا جو زور و شور پچھلے 2 سال پہلے تھا وہ کیا آج ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جو یہ نااہلیاں ہو رہی ہیں اس سے تو پارٹی ویسے ہی ان کی ختم ہو رہی ہے۔ میرے خیال سے یہ پی ٹی آئی کو اسی پیٹرن پہ ختم کیا جا رہا ہے جس طرح سے ایم کیو ایم کو ختم کیا گیا تھا۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نہیں الطاف حسین مرنے پڑے ہوئے تھے بیچارے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی پتہ لینے والا نہیں تھا، رو رو کے دکھا دیا۔ چند وہ شخص جس کی ایک دفعہ ایک انگلی کے اشارے پہ بھائی نے کہہ دیا ہے تو اکا کراچی بند کر دیتے تھے، اکا پورا سندھ بند کر دیتے تھے، 36 کا آنکڑا دکھاتے تھے تو کیا ہو جاتا تھا۔ لیکن اب دیکھیں اس بیچارے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہرحال الیکشن کمیشن نے شبلی فراز، عمر ایوب سمیت 9 ارکان پارلیمنٹ جو ہیں ان کو بھی نااہل کر دیا۔ یہ خبریں بھی آپ تک پہنچی ہوں گی۔ الیکشن کمیشن نے جناب 9 مئی کے مقدمات میں ان کو سزائیں سنائیں اور پھر ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، اور نااہل ہونے والے جو 5
ارکان قومی اسمبلی ہیں اس میں 1 سینیٹر ہیں اور 3 ارکان پنجاب اسمبلی جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ نااہل ہونے والوں میں جو لوگ شامل ہیں اس میں رائے حیدر علی ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، رائے حسن نواز ہیں، زرتاج گل ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے مطابق ارکان پنجاب اسمبلی جو ہیں اس میں انصر اقبال ہیں، جنید افضل رائے ہیں، محمد مرتضی اقبال ہیں، ان سب کو نااہل جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے۔ تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ انسداد دہشت گردی جو عدالت ہے انہوں نے خصوصی عدالت نے پہلے 9 مئی کے 2 مقدمات کا فیصلہ سنایا جس میں 168 ملزمان کو 10 سال کی سزائیں جو ہیں وہ سنائی ہیں، اور اس کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل ان سب کو 10 سال کی سزائیں جو ہیں وہ سنائی ہیں، اور پھر اس کے بعد صاحبزادہ حامد رضا کو بھی 10 سال کی سزا سنائی اور جنید افضل صاحی کو 3 سال کی قید جو ہے وہ سنائی۔ اس پہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ اس بات پہ بھی حیران ہیں کہ فواد چودھری، جی ہاں فواد چودھری کیسے بچ گئے؟ تو فواد چودھری کیسے بچ گئے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ ان لوگوں کا نا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور طریقہ واردات ہوتا ہے، وہ تو اب آپ سب لوگ اس سے واقف ہو گئے ہیں۔ جب پاکستان کی قسمت نا آج کل بڑی چمک رہی ہے ماشاءاللہ، اللہ کرے ہمیشہ چمکتی رہے۔ جس نے پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا اس کا اپنا ستیہ ناش ہوا۔ بھارت نے اسرائیل کے ساتھ مل کر، امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا، پاکستان کے ساتھ جنگ کی، اس میں اسرائیل ان کے ساتھ شامل تھا، ایون کہ امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ راتوں رات کیسا پینترا بدلا۔ آج وہی ٹرمپ جو ہے وہ بھارت کے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے، اور امریکی صدر نے بھارت کے اوپر آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی مودی ہے جو کہ ٹرمپ کے جیتنے کے لیے کیمپینز چلاتا تھا، جو کہتا تھا کہ اب کی بار مودی سرکار، اور جو کہتا تھا اب کی بار ٹرمپ سرکار۔ اور مودی سرکار اور ٹرمپ سرکار کا جو اس وقت بینڈ باجا بارات آئی ہوئی ہے، جس طرح سے باجا بجایا ہے ٹرمپ نے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اصل میں امریکہ کو کس چیز کی، پنجابی میں کہتے ہیں کھج ہے، ان کو کس بات کی چڑ ہے؟ چڑ اس بات کی ہے کہ پورے خطے کا بدماش بنا ہوا تھا بھارت، اور اسرائیل سے، انڈیا سے اتنی مدد لے کے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو خدا نخواستہ نیست و نابود کریں گے۔ اگلوں نے موقع بھی دیا، اگلوں نے ٹیکنالوجی بھی دی، اگلوں نے جناب ہتھیار بھی دیے، اگلوں نے جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ان کو پورا ان کا جو سسٹم ہے وہ بھی دیا، پھر ان کو جناب ڈرونز بھی دیے۔ اس کے باوجود بھارت جو ہے پاکستان سے پورے طریقے سے شکست اس کو ہوئی، جس کی وجہ سے بھارت جو ہے، فرانس کے طیارے تھے، اسرائیل کی ٹیکنالوجی تھی، ان کے سارے وہ چیزیں تھیں، ان کے سارے ڈرونز تھے، اس کے باوجود جو بھارت نے سبکی کروائی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی امریکہ ان کے اوپر جو ہے اپنی خار نکال رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر آئندہ 24 گھنٹے میں مزید ٹیرف لگانے کا اب اعلان کر دیا ہے، اور مزید پابندیاں لگانے کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے جناب کہا ہے کہ بھارت اچھا تجارتی پارٹنر نہیں ہے، بھارت روس سے تیل کی خریداری جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس طرح وہ یوکرین میں جنگی مشقوں کو بھی ایندھن فراہم کرتا ہے۔ اور ٹرمپ نے کہا کہ بھارت ایسا کر رہا ہے اور میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت کے ساتھ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ٹیرف بہت ہی زیادہ ہیں، اور ادھر یوکرین تنازع کے سوال کے اوپر جو ٹرمپ ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ایندھن کی قیمتیں کم ہو جائیں تو روسی صدر پیوٹن لوگوں کو ہلاک کرنا بند کر دیں گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ایندھن کی مزید قیمتیں $10 فی بیرل کم کر دی جائیں تو پیوٹن کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہے گا۔ بہرحال اس وقت وہ بھارت جتنا اتنا انویسٹ کر کے ٹرمپ کو سپورٹ کیا، وہی ٹرمپ ان کی بینڈ بجا رہا ہے، اور وہ پی ٹی آئی جس کو باہر کے ممالک نے اتنا پیسہ دے کے پاکستان کے خلاف لانچ کیا، وہ اپنی جگہ ذلیل ہو رہی ہے۔ تو دیکھ لیں، پاکستان کے بارے میں اتنا ہی کہوں گی کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری اچھی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔